बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, आज हम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब जो कि जमात अहमदिया के मुँह बोले नबी और रसूल हैं, उनके मुख्तलिफ नाम हम आपको बताएंगे। और अक्सर दोस्तों को मिर्ज़ा साहब के नाम नहीं पता कि मिर्ज़ा साहब का नाम क्या है, वो हम आपको बताएंगे। और साथ ये भी बताएंगे कि मिर्ज़ा साहब अपने आप को क्या समझते थे, क्योंकि जमात अहमदिया के जो अफराद हैं, अहमदी हजरात जिनको हम कादियानी या मरज़ई कहते हैं, वो भी ना बलद हैं, ना आशना हैं मिर्ज़ा साहब के दावाजात से और मिर्ज़ा साहब की ज़ात, किरदार, उनकी शख्सियत के बारे में। तो हम आपके इल्म में कुछ इजाफा करते हैं। ये हमारे सामने एक किताब खुली है, रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 22 है और सफ़ा 522, जिल्द 22 सफ़ा 522। इसमें मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, ये दावा सिर्फ मेरी तरफ से नहीं बल्कि खुदा ताला ने बार बार मेरे पर जाहिर किया है कि जो कृष्ण आखिरी ज़माना में जाहिर होने वाला था वो तू ही है, आर्यों का बादशाह। यहां पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं आर्यों का बादशाह हूं, यानी कृष्ण। ये मुझे इल्हाम हुआ है, मेरे खुदा ने मुझे वही करके बताई है कि तू आर्यों का बादशाह है, तू कृष्ण है। नीचे 2 लाइनें छोड़कर लिखते हैं, वही कृष्ण आर्यों का बादशाह मैं हूं। इतनी वजाहत के बाद कम अज कम एक बात तो पता चली कि मिर्ज़ा साहब कृष्ण भी हैं और आर्यों के बादशाह भी हैं। अहमदी हजरात मिर्ज़ा साहब को कृष्ण कहते हुए आज तक सुनाई नहीं दिए गए। आज तक हमने नहीं सुना कि किसी भी कादियानी, मरज़ई, अहमदी ने मिर्ज़ा साहब को आर्यों का बादशाह कहा हो या कृष्ण कहा हो। हालांकि कहना तो चाहिए, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने खुद अपने आप को जब कहा है कि मैं आर्यों का बादशाह हूं, मैं कृष्ण हूं, तो ये कैसी बात है कि आप मिर्ज़ा साहब को तो मानते हैं लेकिन मिर्ज़ा साहब की एक नहीं मानते। तो आपको कहना चाहिए और बाकायदा तौर पे आपको लिखना भी चाहिए कि मिर्ज़ा साहब आर्यों के बादशाह हैं और कृष्ण हैं। यहाँ पर एक और हवाला हम आपको देते हैं। मिर्ज़ा साहब कृष्ण होने के मुतल्लक एक और जगह लिखते हैं, ये रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 22 सफ़ा 521 के ऊपर। ये नीचे की 2-3 लाइनें आप देखें तो आपको मिल जाएगा। कहते हैं, चुनाचे जो मुल्क हिंद में कृष्ण नाम एक नबी गुजरा है जिसको रुदर गोपाल भी कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, रुदर गोपाल भी कहते हैं, यानी फना करने वाला और परवरिश करने वाला, इसका नाम भी मुझे दिया गया है। बस जैसा कि आर्या कौम के लोग कृष्ण के ज़हूर का इन दिनों में इंतजार करते हैं, वो कृष्ण मैं ही हूं। मिर्ज़ा साहब ने यहां भी वजाहत कर दी कि मैं कृष्ण ही हूं जिसका ये हिंदू लोग इंतजार कर रहे हैं। ये कृष्ण असल में हिंदू इसकी पूजा करते हैं और वो एक बच्चे की तस्वीर होती है जिसने हाथ में एक वो पकड़ी होती है, वाजा बीन नुमा एक चीज़ पकड़ी होती है, सुरंगी सी पकड़ी होती है, वो बजा रहा होता है। तो उसके सर के ऊपर भी पगड़ी इन्होंने बांधी होती है, तो उसकी वो पूजा कर रहे होते हैं। तो वो कृष्ण है और हिंदुओं का ये खुदा है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं वो मैं हूं, असल में आर्यों का बादशाह भी मैं हूं। ये 2 चीज़ें सुनने के बाद आइए, अब मिर्ज़ा साहब कहते हैं मैं रुदर गोपाल भी हूं। रुदर गोपाल ये भी कृष्ण की तरह ही कुछ है हिंदुओं का, तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं वो भी मैं ही हूं। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 20 है सफ़ा 229 के ऊपर। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, मुझे इल्हाम हुआ था कि कृष्ण रुदर गोपाल तेरी महमा गीता में लिखी गई है। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि मुझे ये वही नाज़िल हुई है, मुझे इल्हाम हुआ है कि कृष्ण रुदर गोपाल तेरी महिमा गीता में लिखी गई है।
وہ واضح کرتے ہیں کہ میرے اوپر یہ وحی نازل ہوئی ہے۔ نیچے 2-3 لائنیں چھوڑ کے لکھتے ہیں، پس گویا روحانیت کی روح سے کرشن اور مسیح موعود ایک ہی ہے۔ اب وہ خود واضح کرتے ہیں کہ مسیح موعود اور کرشن ایک ہی چیز ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ مسیح موعود اور کرشن ایک ہی چیز ہے، لیکن آج تک ہم نے کسی بھی قادیانی مرزئی کو، احمدی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ مرزا صاحب کرشن بھی ہیں، یا حضرت کرشن مرزا غلام قادیانی، یہ کبھی نہیں ان سے کہتے سنا۔ ہاں مسیح موعود کہتے ہیں۔ یہ سوال ہے ایک، اگر کسی احمدی کے پاس جواب ہو تو ضرور دیجیے گا کہ آپ مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ میں کرشن اور مسیح موعود ایک ہی چیز ہے۔ جب ایک چیز ہے تو آپ کیوں نہیں پھر تسلیم کرتے اور اپنے ٹی وی چینل کے اوپر یا ریڈیو کے اوپر یا دیگر اپنی کتابوں میں اس چیز کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ آگے لکھتے ہیں، صرف قومی اصطلاح میں تغیر ہے۔ اب میں بحیثیت کرشن ہونے کے آریہ صاحبوں کو ان کے چند غلطیوں پر تنبیہ کرتا ہوں۔ تو اب یہاں پہ ہندوؤں کے اوتار بھی بن گئے مرزا صاحب، اور کرشن بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، رودر گوپال بھی کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تو واضح کر دیا، کہتے ہیں کہ یہ مسیح موعود اور کرشن ایک ہی چیز ہے، بھلے مسیح موعود کہو بھلے کرشن کہو، کیونکہ چیز ایک ہے جب، تو ان میں سے کوئی سا بھی ایک نام خاص کر لیا جائے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، چاہے رودر گوپال کہہ لو، کیونکہ رودر گوپال بھی خود مرزا صاحب کہتے ہیں میں خود ہوں۔ تو آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کسی مرزئی نے مرزا جی کو رودر گوپال کہا ہو۔ یہاں پر کچھ اور بھی سن لیں، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے، صفحہ 317 کے اوپر مرزا صاحب کہتے ہیں، تب اس مسیح پر رودر گوپال کا اسم صادق آ جائے گا۔ وہ جو مسیح مرزا صاحب کہتے ہیں نا میں مسیح موعود ہوں، کہتے ہیں وہ مسیح موعود اب نیچے رہ گیا، وہ درجہ نیچے رہ گیا، اب اس کے اوپر ایک اور نام چڑھ گیا، ایک اور وصف اس کے اوپر آ گیا۔ وہ کون سا تھا؟ رودر گوپال کا۔ رودر گوپال کا اسم صادق آ جائے گا، مطلب یہ کہ اب تو رودر گوپال کہنا چاہیے مرزئیوں کو، قادیانیوں کو، لیکن کوئی بھی نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ یہ تو اب کوئی مرزئی مربی قادیانی ہی بتا سکتے ہیں، کیوں نہیں کہتے بھائی آپ رودر گوپال مرزا جی کو؟ وہ خود کہتے ہیں کہ تب اس مسیح پر رودر گوپال کا اسم صادق آ جائے گا، اور میں جو وہی مسیح اور مظہر صفات مذکورہ ہوں، اس لیے کشفی طور پر ایک مرتبہ مجھے ایک شخص سے دکھایا گیا، گویا وہ سنسکرت کا ایک عالم آدمی ہے جو کرشن کا نہایت درجہ معتقد ہے۔ وہ میرے سامنے کھڑا ہوا اور مجھے مخاطب کر کے بولا کہ ہے رودر گوپال تیری استت گیتا میں لکھی ہے۔ اسی وقت میں نے سمجھا کہ تمام دنیا ایک رودر گوپال کا انتظار کر رہی ہے، کیا ہندو اور کیا مسلمان اور کیا عیسائی، مگر اپنے اپنے لفظوں اور زبانوں میں۔ نیچے حاشیے کے اندر مزید وضاحت اس چیز کی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے کشفی حالت میں بارہا مجھے اس بات پر اطلاع دی ہے کہ آریہ قوم میں کرشن نام ایک شخص جو گزرا ہے وہ خدا کے برگزیدوں اور اپنے وقت کے نبیوں میں سے تھا، اور ہندوؤں میں اوتار کا لفظ در حقیقت نبی کے ہم معنی ہے، اور ہندوؤں کی کتابوں میں ایک پیشگوئی ہے، اور وہ یہ کہ آخری زمانہ میں ایک اوتار آئے گا جو کرشن کی صفات پر ہوگا اور اس کا بروز ہوگا، اور میرے پر ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ میں ہوں۔ سن لیا آپ نے؟ وہ کرشن مرزا صاحب کہتے ہیں وہ تو میں ہوں جس کا یہ ہندو لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ کرشن کی دو صفت ہیں، ایک رودر یعنی درندوں اور سوروں کو قتل کرنے والا یعنی دلائل اور نشانوں سے، دوسرے گوپال یعنی گایوں کو پالنے والا یعنی اپنے انفاس سے نیکوں کا مددگار، اور یہ دونوں صفتیں مسیح موعود کی صفتیں ہیں، اور یہی دونوں صفتیں خدا تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ اتنی واضح ترین عبارت کے بعد اور مرزا صاحب کے یہ موقف اختیار کرنے کے بعد یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں وہ رودر گوپال میں ہوں، میں کرشن میں ہوں، اس کے بعد بھی کوئی قادیانی یا مرزئی مربی انکار کر دے کہ نہیں جی ہم مرزا جی کو رودر گوپال نہیں مانتے، کرشن نہیں مانتے،
تو اگر تو مانتے ہیں تو پھر اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا۔ اب ویسے تو آپ کہتے ہیں جی 130 سال سے یہ جماعت ہماری چل رہی ہے، ہمارا کلٹ، ہمارا مذہب چل رہا ہے، جماعت احمدیہ، تو 130 سالوں میں آج تک کسی کتاب میں آپ نے نہیں یہ ایسا لکھا۔ آپ کے پہلے خلیفہ، دوسرے، تیسرے، چوتھے، ابھی پانچویں آگے، یہ خلیفہ مسرور صاحب تک وہ خطبہ دیتے ہیں، کبھی کسی خطبے میں ہم نے نہیں سنا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، آپ کے ایم ٹی اے چینل کے اوپر، ریڈیو کے اوپر کہیں کبھی کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ احمدی حضرات، مرزئی حضرات جو ہیں وہ مرزا صاحب کی نہیں مانتے، مرزا صاحب کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی کہی ہوئی ایک نہیں مانتے، تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ یہ تو پھر آپ نالائکی کرتے ہیں، یہ تو پھر آپ بڑی نالائق امت ہو گئے، پھر نالائق امت میں شمار ہو گئے کہ آپ کے نبی نے کچھ اور کہا، امت کچھ اور کر رہی ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اس کے اوپر تھوڑا سا تفکر کریں، سوچ و بچار کریں۔ آئیے جی، مرزا صاحب اور بھی کچھ کہتے ہیں تذکرہ کے صفحہ نمبر 568 کے اوپر۔ یہ مرزا صاحب کو ایک وحی نازل ہوئی تھی، الہام ہوا تھا مرزا صاحب کو، یہ غالباً 1906 کی بات ہے، 8 ستمبر، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں امین الملک یا امین الملک جے سنگھ بہادر۔ یہ امین الملک اس کو پڑھنا ہے یا ملک پڑھنا ہے، یہ تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کیا کہنا ہے آپ نے۔ تو یہ امین الملک صاحب ہیں جو جے سنگھ بہادر، یہ کون ہے؟ یہ مرزا صاحب ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے کہ میرے خدا نے مجھے یہ نام دیا ہے۔ اب مرزا صاحب کے خدا نے ان کو جے سنگھ بہادر کہا ہے، لیکن افسوس، بہت افسوس ہے کہ آپ نہیں کہتے مرزا صاحب کو جے سنگھ بہادر، بہت افسوس ہے۔ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا غور و خوض کریں۔ آئیے کچھ اور بھی بتاتے ہیں آپ کو مرزا صاحب کیا اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ یہاں تو بات ہی ختم کر دی ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 738 کے اوپر مرزا صاحب ایک شعر و شاعری بھی کیا کرتے تھے۔ مرزا صاحب یہ بھی شوق پورا کرتے تھے اور شاعری کا بھی شوق تھا مرزا صاحب کو۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں۔ کرم کہتے ہیں کیڑے کو، خاکی مٹی کو، یعنی مٹی کا کیڑا۔ مرزا صاحب اپنے آپ اعلان کر رہے ہیں کہ میں کیا ہوں، میں کرم خاکی ہوں، کرم خاکی، مٹی کا کیڑا ہوں۔ اور آگے تو اپنے انسان ہونے کی نفی کر رہے ہیں کہ میں انسان کا بچہ نہیں ہوں، میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، میں آدم زادہ نہیں، یعنی آدم کا بیٹا نہیں، انسان کا بیٹا نہیں، انسان کا بچہ نہیں۔ تو انسان کے بچے ہونے کی نفی کر رہے ہیں یہاں پر۔ وہ کہتے ہیں مجھے انسان نہ بولا جائے، میں انسان تھوڑی ہوں، میں تو ایک کرم خاکی ہوں، میں مٹی کا کیڑا ہوں۔ اور یہاں پر یہ ساری باتیں سننے کے بعد کوئی قادیانی مربی صاحب آئیں گے، کہیں گے یہ سب روحانی باتیں ہیں، یہ روحانی طور پہ تھے۔ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے یہ کہ آپ نے ایک پنجابی میں کہتے ہیں پولے جے منہ نال، پولے جے منہ نال تسا گل ہی گوا چھڑی۔ سب کچھ مرزا صاحب روحانی ہے، سب چیزیں روحانی ہیں۔ جب جناب بنتے ہیں تو خدا بھی بن جاتے ہیں۔ مرزا صاحب تو کہتے ہیں میں خدا بھی ہوں۔ اور یہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ 103 کے اوپر، میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ اس کے اوپر کافی لیکچر میرے ہو چکے ہیں، اور مرزا صاحب اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں، خدا کی بیوی بھی کہتے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں میں نے پوری کائنات کو میں نے تخلیق کی ہے، انسانوں کو میں نے تخلیق کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ پہلے آپ میرے لیکچر سن چکے ہیں۔ اب گزارا یہ ہے، ایک طرف خدا، اتنا تفاخر پہ جب آتے ہیں مرزا صاحب، خدا بننے تک کا دعویٰ کر دیتے ہیں، تفاخر، فخر، تکبر پہ آتے ہیں، اور جب عاجزی پہ آتے ہیں تو انسان کی جائے نفرت تک کی بننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں انسان کی جائے نفرت ہوں، کرم خاکی ہوں، میں انسان کا بچہ ہی نہیں ہوں۔ اتنا تفاخر اور اتنی عاجزی، اس قسم کے اتار چڑھاؤ ہمیں کسی جگہ بھی نہیں ملتے۔ آپ تو مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں گزرے، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا اس قسم کا تفاخر اور اس قسم کی عاجزی۔ اس قسم کا تفاخر اور اس قسم کی عاجزی آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔
اور ایک یہاں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ ایک سوال ہے وہ آپ سے، مرزا صاحب خدا بنتے ہیں، خدا بنے روحانی ہے، مرزا صاحب خدا کے بیٹے بنے روحانی ہے، انہوں نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، یہ روحانی باتیں ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میں آدم ہوں، عیسیٰ ہوں، موسیٰ ہوں، نوح ہوں، بلکہ وہ سارے انبیاء کا نام لے کے آخر میں کہتے ہیں میں خود محمد ہوں، تو یہ بھی آپ لوگ کہتے ہیں یہ روحانی باتیں، ٹھیک ہے جی، یہ بھی روحانی باتیں ہو گئی۔ خدا بنے، خدا کا بیٹا بنے، سارے نبی بنے مرزا صاحب، وہ روحانی طور پہ۔ اب خود مرزا صاحب کہتے ہیں جی میں مسیح موعود بھی ہوں، یہ بھی روحانی طور پہ، اصلی والا نہیں، اصلی والا میں مسیح موعود نہیں، بلکہ روحانی طور پہ مسیلی رنگ کے اندر میں مسیح موعود ہوں۔ اب یہ آپ نے آج بھی سن لیا، یہ رودر گوپال، جے سنگھ بہادر، کرشن، یہ بھی آپ کہیں گے یہ روحانی طور پہ ہے، یہ بھی روحانی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ مرزا صاحب تو اپنے آپ کو زرتشت بھی کہتے ہیں، وہ بھی روحانی طور پہ۔ رام بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، میں رام بھی ہوں، یہ ہندو جس کی پوجا کرتے ہیں، راما رے راما، مرزا صاحب وہ بھی کہتے ہیں، تو وہ بھی روحانی طور پہ۔ جب یہ سب کچھ روحانی طور پہ ہے، اب سوال یہ ہے کہ ان سب ناموں میں سے آپ نے صرف ایک نام کیوں چنا، مسیح موعود کا؟ مرزا صاحب کے ناموں کی لسٹ جب بنا لی جائے جو روحانی طور پہ وہ بنے تھے، زیادہ مبالغہ نہیں کرتے، 500 کے قریب ہمیں لسٹ ملتی ہے، تو ان میں سے آپ نے صرف ایک کا ہی تخصص کیا ہے، مسیح موعود کا، بقایا کو چھوڑ دیا، آخر کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ جب سب بھی روحانی طور پہ تھا تو صرف ایک کو تخصیص کرنے کی کوئی مرکزی وجہ ہو تو وہ ضرور بتائیے گا۔ اور آج کا ہمارا یہ موضوع بھی کمپلیٹ ہوا، کافی لمبا ہو گیا۔ بات تو ہم نے صرف یہی بتانی تھی آپ کو کہ مرزا صاحب رودر گوپال بھی ہیں، جے سنگھ بہادر بھی ہیں، اور آریوں کے بادشاہ بھی ہیں، کرشن بھی ہیں، اور کرم خاکی بھی ہیں، اور انسان نہیں ہیں۔ اس کے حوالے ہم نے آپ کو دیے۔ کوئی بات ہم نے اپنی طرف سے کی ہو تو آپ ہمیں ضرور بتایا کریں، اطلاع کیا کریں۔ جب ہم آپ کو ریفرنس دے کر، اصل کتابیں دکھا کر یہ بات کرتے ہیں تو پھر تو کسی قسم کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا کہ آپ اس کا انکار کریں۔ آخر میں ہم ہر اپنے ویڈیو کے پیغام یہ دیا کرتے ہیں آپ کو کہ ہم مکالمات کرنے والے ہیں اور مکالمات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر فتنہ اور فساد کو آپ نے ختم کرنا ہے تو اس کا بہترین حل ہے مکالمات۔ یہ دنیا میں ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، اور مار دو، قتل کر دو، گراؤ جلاؤ سے بہتر یہ ہے کہ مکالمات کیے جائیں۔ تو ہم نے یہ ایک طریقہ اخذ کیا ہے اور اس کا اعلان بھی کر رہے ہیں، ہم بار بار کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی درسگاہ بنانا چاہتے ہیں جس میں کچھ متکلمین کو اس کام کے لیے تیار کیا جائے، یہودیوں سے بھی مکالمات کرنے کے لیے، عیسائیوں سے مکالمات کرنے کے لیے، ملحدین سے مکالمات کرنے کے لیے، اس طریقے سے مرزائیوں سے، قادیانیوں سے مکالمات کرنے کے لیے، اور دیگر جو مذاہب ہیں، تقابل ادیان کا ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس میں اس قسم کی تعلیمات دی جائیں کہ ان کی طرف سے جو بھی اعتراضات اٹھتے ہیں اسلام کے اوپر تو عقلی اور نقلی دلائل سے اس کا رد کیا جائے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ تربیت یافتہ علماء، اسکالرز کی ضرورت ہے۔ اس جانب ہمارے مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے، ایسی درسگاہ ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں تو مجھے نہیں پتا کہ کسی جگہ کوئی ایسی درسگاہ ہے کہ نہیں، لیکن پاکستان میں غالباً پہلی یہ ایسی درسگاہ ہوگی اپنی نوعیت کی، انشاءاللہ عزوجل۔ اور اس قسم کی درسگاہیں امن و امان لے کے آئیں گی انشاءاللہ۔ مکالمات کو فروغ دیا جائے گا۔ جھوٹ اور سچ جو ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، ان مکالمات کے ذریعے ہوتا ہے، اور اگلے بندے کو دلائل کے ذریعے جھوٹا کیا جائے، لوگوں کو حقیقت بیان کی جائے۔ تو اس کے لیے تربیت یافتہ اسکالرز ہونے چاہیے، پھر ہی مکالمات ہو سکتے ہیں، بصورت دیگر مشکل ہے۔ تو ابھی ایسے کسی مدرسے میں، ادارے میں ایسی کوئی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں ہے، تو میں ایک بنا رہا ہوں انشاءاللہ عنقریب ایک ادارہ، مخیر حضرات سے خصوصی تعاون کی اپیل ہے
آپ سے اپیل کی جاتی ہے، آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اپنے تمام صدقات واجبہ نافلہ آپ کم از کم، زیادہ نہیں تو اس مرتبہ آپ کے جتنے بھی صدقات بنتے ہیں آپ ختم نبوت فورم کو نوازیں، آپ ہمیں دیں، اور ہم انشاءاللہ آپ کی دی ہوئی رقم کو انشاءاللہ ایک ایسی جگہ لگائیں گے کہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا، بہت بڑا صدقہ۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ آپ نے ان کے دین کی حفاظت کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ تو چونکہ ایک بندے کو تو آگے لگنا ہی ہے، کسی ایک کو لگنا ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا، ہم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی نہیں کر رہا تو پھر ہم کرتے ہیں۔ ویسے تو ہمارا دامن خالی ہے، لیکن دوست ماشاءاللہ کافی ہیں، ہمارے دوست کافی ہیں، آل ورلڈ میں بہت دوست ہیں۔ تھوڑا تھوڑا بھی کریں گے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ادارہ بنائیں، ارادہ ہے میرا انشاءاللہ عز و جل۔ یہاں رمضان ابھی آنے والا ہے، تو رمضان تک ارادہ ہے پہلے جگہ لے لی جائے، زیادہ بڑی جگہ نہیں، کوئی 2 ہاتے 3 ہاتے کا ایک ادارہ بن جائے، پہلے جگہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تعمیرات وہ سارے سلسلے ہوں گے۔ جگہ ہم نے ایک حال ہی میں دیکھی ہے، اور بلکہ 2 جگہ دیکھی ہیں، تو قیمت اس کی ایک جگہ تو 35 لاکھ روپیہ بتا رہے ہیں، ایک جگہ جو ہے نا وہ 50 لاکھ روپیہ، چونکہ شہر ہے گجرانوالا تو جگہ کے ریٹ کافی ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں اللہ کو جو منظور، اگر نیت سچی ہو تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ادارہ بنے گا، ہمیں بھیک بھی کیوں نہ مانگنی پڑی، ہم مانگیں گے انشاءاللہ، اللہ اور رسول کے دین کے لیے بھیک بھی کیوں نہ مانگنی پڑی، دامن ایسے پھیلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ کام ہوگا، حاسدوں کے حسد سے اللہ بچائے، شریروں کے شر سے بچائے۔ یہ جب سے یہ ہم نے تقابل دیان کا یہ ایک اعلان کیا ہے، بہت سے کیڑے مکوڑے بھی سامنے آ گئے ہیں، بہت سے کیڑے مکوڑے، اور سب سے بڑے کیڑے مکوڑے تو وہ خود مرزئی اور قادیانی، کہ حالانکہ سب سے بڑی یہ چندہ کی تنظیم ان کی ہے، ہر بندہ ہی چندہ دیتا ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف بھی ان کو ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ بس اگر یہ جامعہ بنتی ہے، ادارہ بنتا ہے، تو پھر تو کام خراب ہو جانا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم نے یہ آخری پیغام بڑا ہی ہو گیا ہے، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ہر دم دعا کیا کریں۔ میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، جو بیرون ممالک ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، دعاؤں کے لیے بڑا کہتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کے اوپر اپنا فضل کرے، کرم کرے۔ پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت کے پیچھے میرے آقا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ختم نبوت کا کام کریں یار، دیکھیں کیسے مزے ہوتے ہیں، کیسے مزے ہوتے ہیں، دین دنیا میں مزے آئیں گے، بہت لطف آئے گا، روحانیت میسر آئے گی انشاءاللہ، عشق رسول ملے گا انشاءاللہ۔ ختم نبوت کا کام کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کا کام کریں، بہت لطف آئے گا انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا مبشر شاہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔